22वें सिपारे की सूरह है। इसका दूसरा रुकू तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस का नूर और रोशनी हम सब को नसीब फरमाए। कुरान पाक की बरकतें और कुरान पाक का फैज़ हम सब को नसीब फरमाए। कुरान मुक़द्दस की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जुमा पाक की ये बाबरकत हाज़री बड़े बरकत वाले बड़े बड़े जुमे हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ान मुबारक के। जुमा सारा साल ही बड़ा बरकत वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज़ ऐसे मुक़द्दस महीने हैं कि उनमें और ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। बरकत वाला दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम नेमत है। ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद के तौर पे जुमा अता फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों की ईद का दिन है जुमा। तो साल में कितने जुमे हैं? क्यों जी? साल में जुमे कितने हैं? 48। चलें 48 हों या 52 हों, जितने भी हों, 48 ईदें तो हो गई ना। क्यों जी? 48 ईदें ये हो गई, 2 ईद, एक बड़ी ईद एक छोटी ईद, 2 ईदें वो हो गई, 50 ईदें तो ये हो गई। लोग कहते हैं ईदें सिर्फ 2 ही हैं जी, और ईद है ही कोई नहीं। ये जुमा भी ईद, और अल्लाह ने रमज़ान के साथ जो ईद अता फरमाई, ईद उल फितर, और फिर कुर्बानी वाली ईद ईद उल अदहा, और फिर सारी ईदों से बड़ी ईद ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी। ईदें तो अल्लाह करीम ने मुसलमानों को अता फरमाई ना। ईद खुशी है ना। जुमा पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाज़री की खुशी। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हाज़री नसीब फरमाई। कोई सरकार का ग़ुलाम, उम्मती, गुनाहगार, स्याहकार, नेकोकार बड़ी कोशिश करके उम्रे का वीज़ा लगवा के, टिकट लेके, पैसा खर्च करके दरबार अक़दस में हाज़िर होता है, कितनी खुशी होती है। क्यों जी? और वहाँ से वापस आ जाता है, फिर दिल करता रहता है कि यार फिर दोबारा हाज़री हो जाए, और उससे दोबारा हाज़री के लिए कोशिश शुरू कर देता है। एक दफ़ा आया, बहुत सारे ऐसे खुश नसीब भी हैं और सारा साल पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, जब पूरे हो जाते तो उम्रे पे चले गए। दरबार पाक में हाज़री हो रही, बड़ी हाज़री। अगर अल्लाह करीम यकीन कामिल अता फरमा दे तो ये हाज़री भी उसी दरबार की हाज़री है। क्यों जी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ऐसे तो नहीं कहा ये मेराज है मोमिनों की। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। मेराज शरीफ वाली रात आपने उस दिन उलमाए किराम के खिताबात सुने। सरकार ने फरमाया नमाज मोमिनों की मेराज है। तो जिस मेराज के लिए हम दिन में 5 मरतबा जिस दरबार अक़दस में हाज़िर होते हैं, खुशी है ना कि अल्लाह करीम ने हमें अपने दरबार में हाज़री नसीब फरमाई। अब वहाँ पैसा खर्च करके, टिकट लेके सारा साल इंतज़ार कर कर के मौका मिलता है। यहाँ दिन में 5 मरतबा बग़ैर किसी इंतज़ार के जो आवाज़ आई हाज़िर हो गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला हम तेरे दरबार में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम ये हाज़री हमें हमेशा नसीब फरमाए। ये बड़ी बरकत वाली हाज़री अब बहुत मुक़द्दर वालों को नसीब होती है। बरकत वाली हाज़री है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह की हाज़री है। ये असल यही है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। कुरान मुक़द्दस की जो आयतें तिलावत की हैं, इनका तर्जुमा आप सुन लें सिर्फ, और बड़ी तवज्जो के साथ, तो बहुत सारे उक़्दे हल हो जाएंगे। फरमाया ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, तुम्हें
روک نہ دیں یا تمہیں ہلاک نہ کر دیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کریں گے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور جب موت آ جائے تو پھر کہو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اگر موت آ جائے تمہیں اچانک تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری تیاری نہ ہو، تم غافل ہو، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نہ اللہ سے دوستی کی، تو پھر تمہیں پچھتاوا لگے، ایک دم کہو گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور پھر ایک دم کہو گے مولا کریم أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اور پھر کہو گے کہ مولا اس موت کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دے، ہمیں ایک دفعہ واپس جانے کا وقت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ ہم جا کے تیری راہ میں کچھ صدقہ کر لیں اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی روزہ رکھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں، لو لگا لیں۔ تو اس وقت جب یہ بندہ کہے گا، نزع کا وقت جب آ گیا، جب فرشتہ آ گیا، آگے سے جواب یہ ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اجل آ جائے تو پھر ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے۔ وہ ڈراوا دینے کے لیے تو نہیں آتی، بندے کو جکاوا دینا ہے، ڈراوا دینا ہے بھی موت آنے لگی ہے، ایسا نہیں، جب آ گئی تو رب کریم کا قانون یہ ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ 14ویں سپارے میں ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اجل آ جائے تو پھر ایک لمحہ، ساتھ فرمایا ایک لمحہ بھر کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی، اپنے وقت پہ ہی آتی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک اصول بیان فرما دیا اور ہمیں بار بار متوجہ کیا، اور فرمایا قبل اس کے کہ اس وقت کہو کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ابھی تمہیں متوجہ کر رہے ہیں، ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ ایک اور جگہ بڑی مشہور آیتیں، سورہ حشر کی آخری آیتوں والا رکوع جو ہے، وہ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ آخری جو آیتیں ہیں وہ آگے چل کے رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سنیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ذرا دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، 2 دفعہ کہا اس آیت میں، پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے کل پہ غور کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کاموں سے باخبر ہے۔ ابھی تو ہمیں آواز آ رہی ہے، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کی آواز بھی ہمارے کان میں کبھی نہ کبھی پڑ جاتی ہے، کبھی ریڈیو سے آواز آ گئی، کبھی مسجد سے آواز آ گئی، کبھی ٹی وی لگایا تھا تو کسی چینل سے کوئی ایک آدھی آیت کی آواز آ گئی۔
ویسے تو رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ ماشاء اللہ. کوئی کوئی قسمت والے جو چینل ہیں جن پہ تلاوت لگی ہوئی ہے، زیادہ تر تو اب اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. چھوٹا سا کوئی کام ہو جائے نا، چھوٹا سا، ایسے ہی اس کو بڑا بنا کے تماشا لگاتے سارا دن چینل، اور اس پہ اپنا فضول وقت ضائع کرتے ہیں. ایسے دن جن کو کوئی جانتا ہی نہیں یہاں. اب وہ دن منانا ہے جی. ٹی وی کو پیسہ ملا ہے باہر سے، میڈیا کو باہر سے، الیکٹرانک میڈیا کو پیسہ، فنڈنگ ہوتی، اور 10 لڑکے کھڑے کر کے یہاں لبرٹی چوک میں یہ بچے بات جشن منا رہے ہیں جی فلاں دن کا. یہ 2-4 لڑکیاں کھڑی کر لی کہیں، جشن منا رہے ہیں. کسی چھوٹے سے واقعے کو بہت زیادہ ہائپ دینا ایسے ہی کہ لوگ سمجھیں کہ بس سارا پاکستان اسی کام پہ لگا ہوا ہے. تو کاش کبھی تمہیں توفیق مل جائے، جمعہ والے دن مسجدوں کا چکر لگا لو. کیوں جی؟ ہزاروں افراد بندگان خدا مساجد میں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہیں، یہ بھی دکھا دیا کرو کبھی. کیوں جی؟ پتہ چلے مسلمانوں کا ملک ہے. چلو لائیو دکھانے کی توفیق نہیں ملتی جمعہ، تو کم از کم جا کے کوئی خبروں میں دکھا دو بھی آج جمعہ مبارک تھا، ہزاروں فرزندان توحید نے اللہ رب العالمین کے پاک دربار میں مساجد میں حاضری دی. یہ ان کے لیے کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب باہر کوئی ناٹک ہو رہا ہو، کوئی تماشا ہو رہا ہو، اس کو پورے ملک میں کوشش کریں گے. اچھا صبح ایک بندہ ادھر آ جاتا ہے جی، چینل چونکہ ہمارے پاس ہیں، امام صاحب کو آگے کہا امام صاحب ذرا ہماری ٹیم کراچی ہے، تو کراچی کا آج میچ ہے، کراچی کے لیے دعا کر دیں. آج اب وہ امام صاحب سے دعا کروا کے سارا دن دکھائیں گے جی مسجدوں میں بھی کراچی کی ٹیم کے لیے دعا ہو رہی ہے. یہ چینل آج کل سارا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا، عوام کا بھی. کاش کبھی پی ٹی وی جب تھا کھلتا تھا تو تلاوت سے کھلتا تھا، ریڈیو پاکستان بھی تلاوت سے کھلتا تھا، پھر بند بھی آخر فرمان الہی پہ ہوتا تھا. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں. پہلے ہم نے اتنا کم از کم رکھا ہوا تھا کہ ہماری ابتدا اور انتہا اسی نام سے ہوگی، اتنا کو تو رکھا تھا. اب اسے بھی آہستہ آہستہ نظر انداز کر کے بس سارا دن اور بہت ساری مصروفیات ہیں اور بہت سارے کام. کبھی بیچارے بھول کے آ جاتے ہیں، حضرت صاحب یہ مسئلہ ہے کہا گیا، یہ ذرا بیان فرما دیں. کیا مسئلہ ہے جی؟ بیٹے نے اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کے اپنی ماں کو قتل کر دیا، زہر دے دی. اب کسی نے باپ نے بچی کو قتل کر دیا. اس طرح کے واقعات آج کل چونکہ روز ہو رہے ہیں، اور اس پہ پھر وہ کوئی نہ کوئی فیچر بنا کے چلاتے ہیں. تو آپ اس پہ ذرا شرعی نقطہ نظر بیان فرما دیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کتنے منٹ ہیں؟ وہ کہتے ہیں 1-1.5 منٹ کے اندر بس 1-آدھے منٹ میں بس آپ قرآن و حدیث سے نقطہ نظر بیان فرما دیں. یعنی قرآن و حدیث کے لیے ان کے پاس پورے فیچر میں 1 گھنٹے کا اگر پروگرام انہوں نے اس پہ چلانا ہے تو قرآن و حدیث کے لیے ان کے پاس 1.5 منٹ یا 2 منٹ ہیں بیچاروں کے پاس. ان کا وقت بڑا قیمتی. وہ کہتے ہیں جی آپ لمبا بھی کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن آگے جو بیٹھا ہوا ہے ایڈٹ کرنے والا وہ کاٹ کوٹ دے گا سارا. وہ اپنی مرضی کی 2-3 چیزیں رکھ لے گا اور باقی سب فارغ کر دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے بہت سارا موجود ہے، اور اس وقت کا اچھا استعمال جو کہیں جا کے کام آ جائے. اور کام ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا، پھر یہی اچھے کام ہی کام آئیں گے. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے. میں اور روز آپ دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. ایک بندہ جو آرڈر چلاتا تھا، جس کے اشارے پہ آئی جی ڈی آئی جی پولیس آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے تھے، جب ہم اسے پھٹے پہ پڑے دیکھتے ہیں نا نہلاتے ہوئے، تختے پہ پڑا ہوا، نہلانے والے نہلا رہے ہیں، پاسا بھی نہیں پلٹ سکتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا میرے یہاں پانی ڈالو یہاں نہ ڈالو. نہلانے والوں کے، غسل دینے والوں کے رحم و کرم پہ پڑا ہوا ہے. سارا اختیار بھی گیا، ٹور ٹبا بھی گیا، آکڑ پھاکڑ بھی گئی، ساری تکبر بھی گیا. تو یہ پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے، سب پہ آنا ہے، بڑوں پہ بھی آنا ہے، چھوٹوں پہ بھی آنا ہے.
تو پھر عقل مند مسافر وہ ہے جو اس کی تیاری کرتا رہے. کیوں جی؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سر. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ایک بہت بڑے بزرگ ایک ولی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے. وہ بیمار تھے اور ان کا آخری وقت، اور وہ رو رہے تھے. ان بزرگوں نے اس ولی اللہ سے پوچھا، دوست تھے، کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی کی نمازیں روزے سب قضا ہو گئے. کہا آپ کو تو ہم نے کبھی تکبیر تحریمہ بھی قضا کرتے نہیں دیکھا. نماز آپ نے 5 وقت پڑھی ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ موجود ہوتے تھے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اب جب غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ سب غفلت سے پڑھی ہیں، پڑھی تو ہیں لیکن غفلت سے پڑھی ہے. نماز پڑھتے ہوئے خیال نماز میں نہیں تھا، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دنیا کے سارے کام کاج میں نے اپنے اوپر حرام نہیں کیے، خیال دنیا کا ہی رہا. سجدہ کرتے ہوئے خیال دنیا کی طرف رہا، غفلت میں سجدے کیے، غفلت کی نمازیں پڑھی ہیں. اب اپنی اس غفلت پہ رو رہا ہوں کہ جہاں میں حاضر ہو رہا ہوں وہاں تو میری ایک ایک چیز غفلت میں لکھی ہوئی ہے. وہاں یہاں تو سجدہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ ساتھ والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں سجدے کر رہا ہوں، لیکن جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے علیم بذات الصدور، اس کے سامنے دل ایسے ہیں جیسے کھلی ہوئی کتاب ہے، وہ تو دلوں کی کیفیات دیکھتا ہے. تو فرمایا غفلت میں گزر گئی ساری. یہ وہ بندگان خدا ہیں جن کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غفلت میں گزر گئی. تو ہم جن کی گزری غفلت میں رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے، کبھی چہرے پہ کوئی پریشانی بھی نظر نہیں آئی، یار میری غفلت میں گزر رہی ہے. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دوری میں گزر رہی ہے، ان کی محبت والے مشن سے بہت دور گزر رہا ہوں. کاش ادھر مڑ جاؤں، آواز تو مجھے ماحول دے رہا ہے، حالات مجھے آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بار بار مجھے یاد دہانی کروا رہے ہیں. اب بزرگوں نے لکھا کہ جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی، خود بھی نبی تھے، بیٹا بھی نبی تھا، باپ بھی نبی تھا، دادا بھی نبی تھا، پردادا بھی نبی تھا. اسحاق علیہ السلام ان کے والد تھے، وہ بھی نبی. اسماعیل علیہ السلام ان کے والد تھے، وہ بھی نبی. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے والد پردادا تھے، وہ جد الانبیاء، سارا گھرانہ نبیوں کا. تو جناب یعقوب علیہ السلام کی اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی. ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی ملنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ملنے ہی آیا ہوں. تو فرمایا جب روح قبض کرنے آنے کا پروگرام ہو تو مجھے پہلے پیغام بھیج دینا. اب کوئی قاصد بھیج دینا، ایسے ایک دم نہ آ جانا کہیں. اب پھر جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پہلے مجھے پیغام بھیج دینا. انہوں نے فرمایا حضرت پیغام تو بھیجا تھا. کہا کب؟ کہا یہ آپ کے کالے بال سفید نہیں ہو گئے، یہ میرا پیغام ہی تھا. آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف اور دقت محسوس نہیں ہوتی، یہ میرا پیغام تھا. کمر دوری نہیں ہو گئی، یہ میرا پیغام تھا. آپ کی نظر کمزور ہو گئی، یہ بھی میرا پیغام تھا. قوت گویائی پہلے والی نہ رہی، یہ بھی میرا پیغام تھا. میں آنے سے پہلے قاصد بھیجتا ہوں، پیغام بھیجتا ہوں، اگر کوئی اس پہ توجہ نہ کرے تو میں تو قصوروار نہیں ہوں، میں پیغام تو سب کو بھیجتا ہوں کہ تیاری رکھو بھائی. جب آزاد ڈھیلے پڑنے شروع کر جائیں سمجھ لو کہ وقت قریب آ گیا ہے.
جسم جواب دینا شروع ہو جائے، نظر، آنکھیں. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو خبر مل جاتی ہے، جن کو اتنی مہلت مل جاتی. اب بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جوانی میں جاتے ہی اچانک سفر پہ جاتے حادثے کا شکار ہو گئے، مہلت بھی نہیں ملی. گاڑی کا ٹائر پھٹا یا رات کے وقت سفر کر رہے تھے، کچھ چیز اچانک گاڑی کے آگے آ گئی، کلمہ پڑھنے کی مہلت بھی نہیں مل سکی، اچانک موت واقع ہو گئی. تو جن کو خبر ملتی رہے کہ بھائی تیاری رکھو، بوڑھے ہو گئے ہو، ضعیف ہو رہے ہو، عمر کے اس حصے میں جا رہے ہو جس کے بعد اب موت ہی ہے، ان کو تو خبردار ہو جانا چاہیے. ان کو اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں بھی خبردار فرما رہا ہے. یہ پیغام بھی انہیں ملتے رہتے ہیں دن رات، بھائی تیاری رکھو، بھائی آواز آنے والی. میں عرض کر رہا تھا کہ عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا سامان سفر تیار رکھے. جسے جانا ہے سعودی عرب عمرے کے لیے، حج کے لیے، زر مبادلہ اپنا لے لے یہاں سے. ویسے تو وہاں جا کے ایئرپورٹ میں بھی مل ہی جاتا ہے، لیکن وہاں ریٹ شیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں گھر سے لے جائے، جاتے ہی ایئرپورٹ پہ ضرورت پڑے گی، کوئی پانی پینا ہے، کوئی چائے پینی ہے، کوئی کھانا کھانا ہے، تو ریال لیں گے نا. وہ زر مبادلہ کی ضرورت تو پڑے گی نا. عقل مند مسافر تو ہے یہ ساتھ لے کے جائے. امریکہ، یورپ جا رہا، ڈالر وہاں کی کرنسی لے کے جائے. اگر خالی ہاتھ چلا جائے اور بدلوانے کے لیے بھی پیسہ کوئی پاس نہ ہو تو پھر وہاں بھیک مانگنی پڑے گی، لوگوں سے مانگنا پڑے گا. میں نے پانی پینا ہے، مجھے کچھ چاہیے، میں نے کھانا کھانا، جیسے بہت سارے فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں اسی بہانے، کھانے کے بہانے کہ میں نے کھانا کھانا، مجھے کوئی خیرات چاہیے. تو پھر مانگنا پڑے گا نا اگر ساتھ نہیں لے کے گیا. اگر پاس ہے اور جا بھی سفر پہ رہا ہے، پتہ ہے میں مسافر ہوں اور مجھے آگے جا کے اس چیز کی ضرورت پڑے گی، نہیں لے کے جا رہا ساتھ، تو اس سے بڑا بیوقوف کو ہوگا. اور تو پتہ ہے کہ بھائی یہ چیز جو میرے گھر پڑی ہے مجھے اس کی ضرورت پڑے گی آگے جا کے، بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں گھر سے لے کے جاؤں اسے ساتھ. عقل مند مسافر اپنی تیاری کر کے جاتا ہے، اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ، سامان سفر، زر مبادلہ، ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے ہر چیز اپنی جیب میں چیک کرتا ہے کہ میرا سارا سامان سفر میرے پاس ہے. اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی مس ہو گئی، ٹکٹ پاسپورٹ ہونے کے باوجود کہیں واپس نہ کر دیا جاؤں. ٹکٹ کے نام میں ہی اگر تھوڑی بہت گڑبڑ آ گئی، پاسپورٹ اور ٹکٹ میں کوئی فرق آ گیا، کہیں روک نہ لیا جاؤں. جگہ جگہ پہ رکاوٹیں، ناکے، آپ چیکنگ پوائنٹ کہہ لیں اسے. اور یہ چیکنگ پوائنٹ تو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہے کہ چلے میں ابھی جہاز کا ٹائم ہے، 2-3 گھنٹے میں بھاگ کے گھر سے لے آتا ہوں، لاہور میں رہتا ہوں، یا کسی کو ٹیلی فون کر کے منگوا لیتا ہوں، کوئی چیز مس ہو گئی، گھر رہ گئی ہے. تو جس سفر پہ ایک بندہ مومن جس سفر کا مسافر ہے، جس سفر پہ یہ جا رہا ہے، وہاں کوئی واپسی کا رستہ نہیں ہے. قرآن پاک وہی بیان فرما رہا ہے کہ بندہ وہاں کہے گا، ملک الموت سے کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. ملک الموت سے کہے گا ذرا ٹھہر جا. رب سے کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. لولا أخرتنی إلی أجل قریب، اور تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے کہ میں گھر جاؤں. میرا تو سارا کچھ گھر پڑا ہوا ابھی، میں نے تو جو کچھ جمع کیا تھا میں چاہتا ہوں میں وہ جاؤں اور تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں جا کے. زکوٰۃ میں نے نہیں دی، صدقہ میں نے نہیں دیا، مال میرا سارا بینک میں پڑا ہوا ہے، ضائع ہو جائے گا. مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. قرآن مقدس فرما رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دے. رب لولا أخرتنی إلی أجل قریب فأصدق وأکن من الصالحین، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں جاؤں اور صدقہ کر لوں، اور صدقہ کر کے تیرے صالح اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ جو ہے یہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے.
میں کسی دن انشاءاللہ اس میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اب فرمایا صبح اٹھتے ہی صدقہ دے لیا کرو تاکہ اس دن میں آنے والی مصیبتیں جو ہیں ان سے بچے رہو۔ یہ عرض کرے گا مجھے جا لینے دے واپس ذرا ایک دفعہ، تو جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ اب یہاں مہلت نہیں ہے، بہت آزما لیا، تجھے 60 سال تو دیکھا ہے، تجھے 70 سال کی عمر دی تھی، اور تجھے 80 سال عمر دی تھی، 50 سال عمر دی تھی، تجھے دیکھ تو لیا پہلے، اور اب ایک لمحہ ایک لمحے میں تو کیسے نیک ہو جائے گا جا کے واپس؟ ایک لمحے میں تو وہ ساری نافرمانیاں نیکیوں میں کیسے بدل لے گا؟ تجھے بہت مہلت دی۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب نزع کا وقت آ جائے، ملک الموت آ جائے، تو پھر اس کی واپسی نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب آ جائے تو پھر تاخیر نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس متنبع فرما رہا ہے، ہم سب کو خبردار کر رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، صدقہ و خیرات کی طرف، اس کے فرائض کی طرف آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا وقت آ جائے اور پھر تم مہلت طلب کرو، مہلت نہیں ملے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، وہاں جا کے یہ بھی کہیں گے یا لیت، جب دیکھیں گے اعمال، نامہ اعمال سارا خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہیں، نیکی کوئی نہیں ہے، تو پھر عرض کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا تو اچھا تھا، میں انسان نہ ہوتا۔ انسان سے حساب کتاب ہو رہا ہے نا، انسان سے پوچھا جا رہا ہے نا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور تجھے عزت بھی دی تھی، صورت بھی دی تھی، صحت بھی دی تھی، تجھے عقل بھی عطا فرمائی تھی، کہاں خرچ کیا ہے؟ اس سے کیا کام لیا ہے؟ انسان سے سوال ہوگا، اس لیے اسے تیاری کرنی ہے۔ اسے ارشاد فرما دیا گیا اپنا حساب کتاب تیار رکھو بھائی، حساب کتاب تیار رکھو، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ جتنی اللہ نے کسی کو نعمت زیادہ دی ہے اتنا ہی اس سے زیادہ سوال ہوگا۔ مجھے یاد نہیں میں نے پہلے بھی سنایا تھا یا نہیں، اب کسی شاگرد نے استاد سے سوال کیا، استاد صاحب یہ حساب کتاب والا کیا معاملہ ہے؟ قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا بیٹا ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ پاس کھڑے کر کے فرمایا کہ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، اس نے کچھ مکان پہ لگائے، کچھ دکان پہ لگائے، کچھ بزنس پہ لگائے، کچھ اپنے صحت پہ لگائے، کچھ کپڑوں پہ لگائے، کچھ خرچ کرنے پہ، کچھ عیش و عشرت پہ۔ اب جب اس سے حساب مانگا جائے گا 10 لاکھ روپے کا، تو اسے حساب دیتے وقت لگے گا نا؟ کہا ہاں لگے گا۔ تو فرمایا جس کے پاس 10,000 ہے، کہا اسے تھوڑا وقت لگے گا، 10,000 کا حساب انگلیوں پہ گن لے گا۔ تو فرمایا جس کے پاس 10 روپے ہے، کہا اسے اس سے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کہا جس کے پاس 10 بھی نہیں ہے، وہ عرض کرے گا مولا میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، میں نے کس چیز کا حساب دینا ہے جی؟ جتنا دنیا میں مشکل میں رہا، پریشانی میں رہا، جتنا اس کی زندگی یہاں مشکل گزری، اتنی آخرت اس کے لیے آسان ہو جائے گی اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی کسی دنیا دار کو، مال والے کو دیکھ کے اس مال کی وجہ سے اس پہ رشک نہ کرو۔ میرے پاس بھی ہوتا تو پتہ نہیں میں بھی یہ کر لیتا۔ مال والے تو اکثر پھنسے ہوئے ہیں نا، کہ نہیں؟ بس سمجھ گیا کہ نہیں؟ مال والے تو بڑے بڑے پھنسے ہوئے نا، بتاؤ بھائی اتنے ارب ڈالر کہاں سے آیا، یہاں سے کیسے باہر گیا، باہر سے کیسے آیا؟ اور جتنے بڑے بڑے جن کے پاس زیادہ تھا وہ سب پھنسے ہوئے۔ ابھی تو یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، یہ عدالتیں کیا ہیں؟ بکاؤ مال ہیں۔ وہ توہین عدالت لگانی تو لگا دو میرے اوپر۔ عدالتیں برائے نام ہیں، یہاں غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ اب پیسے والے کی میں دیکھتا ہوں کہ 20 دفعہ ضمانت ہو گئی، فلانے کورٹ سے بھی ضمانت، فلانے کورٹ سے بھی ضمانت، فلانے کورٹ سے بھی ضمانت۔ کوئی غریب بیچارہ تصور بھی کر سکتا ہے اس طرح کی ضمانت لینے کا؟ یہ بکاؤ مال ہیں، جج بیٹھے ہوئے بکتے ہیں، پوری عدالت بکتی ہے۔ یہ سسٹم ناکام سسٹم ہے، انگریز کا بنایا ہوا ناکام۔
یہ پیسہ دے کے ہر شے یہاں خریدی جا سکتی ہے، انصاف بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اب پیسے والے کو ہی انصاف ملتا ہے، غریب کو یہاں انصاف بھی نہیں ملتا۔ غریب رول جاتا دھکے کھا کھا کے، دادے کا مقدمہ تھا، پردادے کا، ابھی تک پوتا بھگت رہا ہے بیچارہ، سالوں گزر جاتے، چھوٹے چھوٹے کیس ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اور ویسے یہاں میں رک کے ایک جملہ عرض کر دوں، کاش ہم اسلام کے نظام عدل کی طرف آ گئے ہوتے۔ کیوں جی؟ دل نہیں کرتا کبھی؟ اور کبھی دل سے آواز نہیں آتی کہ ہم اسلام کا نظام عدل لے آتے؟ اگر دل سے آواز آتی تو ہم اسلام کے نظام عدل کا ساتھ ضرور دیتے، کبھی ساتھ ہم چوروں کا دیتے ہیں، ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں، بڑی گاڑی والا ہو، بریانی کی دیگیں ہوں اور اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لا 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 لا، اور فلانے صاحب آ گئے، فلانے میاں صاحب آ گئے، فلانے خواجہ صاحب آ گئے، فلان صاحب آ گئے۔ کاش کبھی ایک دفعہ ہماری دوڑ حضور کے نظام کے لیے بھی لگ جائے۔ یا اللہ ہم رل گئے ہیں، ہم رسوا ہو گئے، ہمارے غریب عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، مولا اس ملک پہ کرم کر دے۔ تو رب کریم فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو ایک نظام دے کے بھیجا تھا اور تم نے اسے چھوڑ دیا، تم دنیا کے نظاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اب بڑا چرچا، میں اور آپ سنتے تھے نا، بڑا چرچا، بھارت سیکولر، بھارت میں کوئی مذہب نہیں جی، سیکولر حکومت ہے اور سیکولر نظام چل سکتا ہے، اسلامی نظام کسی ملک میں مذہب کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ بھی پروپیگنڈا، یہاں بڑے بڑے سیکولر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اب کبھی وہ بھارت کا مکروہ چہرہ بھی دکھائیں نا عوام کو، کس طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح وہاں عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح وہاں نچلی ذات کے ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے۔ ہندو دھرم میں اتنی اونچ نیچ ہے، اتنا ظلم اور فساد ہے کہ اگر ان کے سامنے اسلام کی سچی تصویر پیش کی جائے، جیسے خواجہ غریب نواز نے پیش کی ہے، کیوں جی؟ اب وہ جو 90 لاکھ مسلمان ہوا تھا نا، جس کو بڑی ذات کا ہندو پاس بٹھا کے، جس سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، جس کو کھانے کے لیے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، اسے خواجہ غریب نواز نے سینے سے بھی لگایا، لنگر بھی کھلایا بٹھا کے۔ یہ اسلام کا خوبصورت چہرہ کون دکھائے گا؟ ہماری نمائندگی کر رہا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اور الیکٹرانک میڈیا کو اتنی تکلیف ہے، اسلام کا جہاں نام آیا ان کو تکلیف شروع ہو گئی۔ ایک دن ایک پروگرام میں تھا، میں اینکر نے سوال کر لیا ختم نبوت کے بارے میں، اور میرا خیال 2 یا 2.5 منٹ میں نے بیان کیا ہوگا، اوپر سے اسے پروڈیوسر کا فون آ گیا کہ یہ موضوع بدلو۔ مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا سناؤ، یہ تمہاری ویلیو ہے، تم خالی اینکر ہو، تمہیں 10 20 30 لاکھ ملتا ہوگا، لیکن ویلیو تمہاری اتنی، اوپر بیٹھے ہوئے ڈنڈے والے، ختم نبوت کا نام نہ آ جائے کہیں، چینل پہ نام آ گیا تو غیر ملکی فنڈنگ بند ہو جائے گی، ناموس رسالت کا نام نہ کہیں آ جائے، کہیں حضور کے کسی گستاخ کے قتل کی بات نہ آ جائے الیکٹرانک میڈیا پہ، تو اسلام کا چہرہ کون دکھائے گا؟ اسلام کا خوبصورت چہرہ، اسلام کا عادلانہ نظام دنیا کو کون دکھائے گا؟ تمہاری اور آپ کی اور میری ذمہ داری تھی۔ 2 بچیاں مسلمان ہو گئی، مصیبت میں پڑی میجسٹریٹ کے پاس، کبھی ایس پی کے پاس، اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئے، اور سپریم کورٹ نے آخر جا کے کہا کہ یہ بالغ تھیں، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہیں، ان کا اپنی مرضی سے مسلمان ہونا جائز ہے، وگرنہ اس دن کی مصیبت میں پڑی تھی۔ اسلامی ملک میں، مسلمان ملک میں کوئی مسلمان ہو جائے مصیبت میں پڑ جائے۔ تو میں نے معراج شریف کی رات کہا تھا، یہ ان بچیوں کو گرفتار کرنے والے، روکنے والے، ڈرانے والے، دمکانے والے سن لیں، ایک دن یہ خدا کی ساری خدائی حضور کا کلمہ پڑے گی۔ کیوں جی؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں تو جب یہ کہتا ہوں تو مجھے مزہ آ جاتا ہے، اور دشمن بھی حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے عیسائیوں کو بھی سرکار کا کلمہ پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم تو ان کا اعلان کرنے آئے تھے، اصل نبی آخر زمان جس کے لیے خدا نے ساری خدائی بنائی،
ہم تو ان کا اعلان کرنے آئے تھے، پہلے ان کا اعلان کرنے آئے تھے، اب رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، جاؤ عیسیٰ جا کے اپنی امت کو بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھاؤ۔ تو کس کس کو روکو گے بابا؟ کس کس کو عدالت میں لے جاؤ گے؟ یہ سب عدالتوں سے بڑی میرے رب کی عدالت ہے۔ اس عدالت میں وہی اپیئر ہو سکتا ہے جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ فرمایا ہمارے پاس جو اسلام کے سوا اور کوئی دین لے کے آئے گا رد کر دیا جائے گا۔ ہماری بارگاہ میں اگر کوئی قبول ہوگا تو صرف اسلام والا قبول ہوگا، محبوب کے دین پہ عمل کرنے والا قبول ہوگا۔ آنے والے جمعوں میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا رہوں گا، وقت ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا آئیے اللہ کے حضور عہد کریں کہ اپنی غفلت دور کریں گے۔ کیوں جی؟ رب کریم ہمیں فرما رہا ہے ایمان والوں غافل نہ ہو جانا، کہیں غافل ہو گئے تو مارے جاؤ گے، متوجہ رہنا، اس لیے کہ موت اچانک آتی ہے، بتا کے نہیں آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن احباب نے سنت ادا کرنی سنت ادا فرمائے۔